बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब का जो ईरान में दिया गया बयान है, इस पर हमारी कौमी असम्बली में बहुत गर्मा गर्मी रही और इस बयान पर दो हवालों से तनकीद हुई। एक तो ये तनकीद हुई कि जापान और जर्मनी जो है उनको एक ही ख़िते में इमरान ख़ान साहब ले आए और उनकी जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील कर दिया, लेकिन शायद ये स्लिप ऑफ टंग था और डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहबा ने भी इसकी वजाहत की और नई जो इन्फॉर्मेशन एडवाइज़र आई हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, उन्होंने भी इसकी वजाहत की है। लेकिन जो दूसरा मामला है उस मामले पर आज ज़्यादा तनकीद हुई है और वो है कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये क्यों कहा कि माजी में पाकिस्तान की सरजमीन से ईरान पर हमले होते रहे। तो इस पर आज फिरदौस आशिक अवान साहबा ने जो जवाब दिया तो उसमें उन्होंने जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन पर काफ़ी एतराज़ किया और कहा कि जब किसी ने करप्शन के पैसे पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हो तो ऐसा ही होता है कि अब्बू फूफो अंकल्स की लूट मार नज़र नहीं आती। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि आवर प्राइम मिनिस्टर थिंक्स दैट जर्मनी एंड जापान शेयर अ बॉर्डर। तो उन्होंने इस इशू पर तनकीद किया है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो दूसरा पहलू लेके आई हैं और वो पहलू लेके आई हैं जिसकी वजह से ख़ुद मरियम नवाज़ और उनकी पार्टी पर भी एक इल्ज़ाम लगा था और उस इल्ज़ाम की वजह से डॉन लीक्स जो है एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था। तो मरियम नवाज़ साहबा जो हैं उन्होंने डॉन ही की जो हेडलाइन है उसको उन्होंने ट्वीट किया है और ये कहा है कि विलीफाइंग एंड डिफेमिंग योर ओन कंट्री ऑन फॉरेन सॉइल। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज़ साहबा का एक एंगल है, बिलावल भुट्टो जरदारी का दूसरा एंगल है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो किस हवाले से अपने आप को डिफेंड करेगी। तो हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब सैयद नवीद कमर साहब और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुसद्दिक मलिक साहब और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त वो स्टूडियो में नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त वो कहाँ हैं। हमारे स्टूडियो में ही हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो अगर मुझे प्रोड्यूसर बता दें कि वो कहाँ पे हैं ताकि मैं प्रॉपर्ली बता दूँ तो आप उनको भेज दें अगर अंदर। तो नवीद कमर साहब ये जो आज हंगामा हुआ है, ये हंगामा जो है इसमें बिलावल साहब का एक अपना एंगल है, मरियम नवाज़ साहबा का एक अपना एंगल है। आपको क्या लगता है कि जो एंगल जिस एंगल पे तनकीद किया है बिलावल साहब ने वो एंगल तो है एक स्लिप ऑफ टंग का, लेकिन जो मरियम नवाज साहबा कह रही हैं क्या वाकई आपको आइए डॉक्टर साहबा, क्या उसने आपको डॉन लीक्स की याद दिला दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दोनों बातों पे मैं थोड़ा अपना व्यू पॉइंट दूंगा। जो बिलावल साहब ने बात की वो तो यही है कि एक इंटरनेशनल हाई लेवल फोरम होता है जब आप अक्रॉस द टेबल बैठते हैं एक और हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट के साथ, तो फिर आपकी गुफ्तगू जो है उसमें वज़न होता है। और जब आप इस किस्म का कोई मिस्टेक करते हैं जहाँ सारी दुनिया में ये बात जा रही है तो उसको ज़ाहिर है कि ये समझा जाता है कि आप एक केयरलेस बात कर रहे हैं, तो उनको वो वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन चले, इंसान है, ख़ता हो जाती है। जो दूसरी बात उन्होंने कही है जो कि पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन है, उससे बरक्स एक पोजीशन इमरान खान साहब ने ली है आज। अब मुझे पता नहीं कि ये चेंज ऑफ पॉलिसी है या ये भी स्लिप ऑफ टंग है, क्योंकि अगर ये चेंज ऑफ पॉलिसी है तो फिर तो हम वो तमाम चीज़ें एतराफ़ कर रहे हैं जिस पे पूरा वेस्ट, पूरा अमेरिका हमें बार बार डांटता रहा है कि जी पाकिस्तानी सॉइल से टेररिज्म दुनिया में फैल रहा है। वो ईरान का तो इतना ख्याल नहीं करते, वो ज़्यादा इंडिया और अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। लेकिन बहरसूरत अगर पाकिस्तान से टेररिज्म एक डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर तो हम भी ये इतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान से टेररिज्म हर डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगेन या हम जब इस किस्म की बात करते हैं
تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے امپلیکیشنس دنیا میں کیا ہوں گی. آپ کے ہوسٹ تو ہو سکتا ہے, لیٹ می جسٹ کنکلوڈ, آپ کے ہوسٹ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کیونکہ پوزیشن کے قریب یہ پوائنٹ تھا, تو ہم یہ بات ضرور وہاں پہ ان کو پسند آئی ہوگی, لیکن پھر ہر جگہ پہ آپ کو یہی پوزیشن لینی پڑے گی جو کہ درست نہیں ہے. باقی جہاں تک یہ ہے کہ یہ آدھی ہم نے بات کی کہ ایران سے بھی بات جو ٹیررسٹ آتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک سیپریٹ ایشو ہے کمپلیٹ. ٹھیک ہے, تو مصدق ملک صاحب آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ابھی نہیں آئی؟ میر صاحب وہ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا. عجیب سی بات ہے, یہ تو اعتراف کر دیا آج, یعنی پاکستان کی اب پالیسی سٹیٹمنٹ یہ ہو گئی. یہ میرا خیال تھا شاید غلطی ہو گئی, اور میں تو ایک سیکوینس آف غلطیاں جو ہیں ان کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا. میں نے تو بڑے پوائنٹس لکھے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک انگریزی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہماری جو ادارے ہیں, اور ایک خاص ادارے کا نام لیا, وہ دہشت گردی میں ملوث رہا ہے. تو وہ بھی کیا اب ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے؟ وہ بھی تو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, وہ چھپا, جس کے تمام پھر اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے انہوں نے پورے پاکستان سے. لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں یہ ماضی کی باتیں ہیں, ماضی کی باتیں ہیں, جب ضیاء الحق کے زمانے میں یہ ہوتا رہا. نیشنل ایکشن پلان میں میر صاحب انہوں نے ڈرافٹ لکھا ہے, اس کے اندر بنا ہوا ہے, یہ ایکشنز انہوں نے لینے تھے, اس میں کنسنسس ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے. میں تو دیکھیے ایکشن لینے تو میں مانتا ہوں, میں تو بڑی ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں. میں ششدر ہوں, تھوڑا حیران ہو گیا ہوں, انگشت بدندہ ہوں کہ یہ کیا بات ہو رہی. یعنی ہماری کیا پالیسی اب یہ ہو گئی ہے کہ ہم ہر جگہ پہ کھڑے ہو کر اب کہہ سکتے ہیں بین الاقوامی اداروں میں اگر میں جاؤں کوئی اور جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ماضی میں ہم دہشت گرد, ہمارے ملک سے دہشت گردی ہوتی رہی ہے, کیا یہ ہے ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ؟ ذرا احتیاط کریں, آپ ششدر رہ گئے, کہیں حیرتوں کے سمندر میں غرق نہ ہو جائیے گا. نہیں, مجھے پریشانی ہو رہی کیونکہ میرا خیال تھا وہ آج ڈینائی کریں گی, مگر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہماری حکومتی پالیسی ہے. جی نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, میں جی ہوں پنجابی چ گل کرنا, اگلا پورا پروگرام پنجابی چ کرنے, میں معافی چاہنا ہے. نہیں آپ اپنی قومی زبان شائستہ انداز میں بول رہے ہیں. ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی اردو قومی زبان جو ہے وہ پاکستان پہ نافذ ہو گئی ہے. اچھا چلو جی, میں نہیں بولتا, لیکن یہ تو ایک حیرت کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی جو بیان دیا ہے, اور یہ بیان کہ ایران کے خلاف دہشت گردی میں پاکستان کی زمین استعمال ہوئی ہے, یہ بھی اگر ہماری پالیسی ہے, تو اگر ہم پہ بھارت الزام لگاتا ہے تو میڈم سے, ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ لیں اس کے متعلق ہماری پالیسی کیا ہے, تاکہ ہم وزیر اعظم کی پالیسی کو لے کے ہی آگے چلیں گے نا, جو ریاست کی پالیسی ہے اسی کو آگے بڑھائیں گے, تو اس کا بھی جواب لے لیں تاکہ کل کو ہم کہیں تو یہ نہ ہو کہ ہمیں پھر وہ درگور جی ڈاکٹر صاحبہ پہلی تو یہ ہے کہ یہ ٹویسٹڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کی, دیکھیں یہ کنسرنز تو رہا ایران کا, اور ہمارا بھی رہا, پاکستان کا بھی کنسرن ہے, ہماری طرف سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو واقعات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں تانے بانے تھرو انڈیا, کلبھوشن آپ کے سامنے ہے, اس کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کیا ہے کہ بھئی آپ کا جو بائی لیٹرل یہ ایک دوسرے پہ مسٹرسٹ ہے اور جو الزام تراشیاں ہیں وہ کیسے سیٹل ہوں گی. ایک ہی راستہ ہے کہ میوچل انگیجمنٹ اور آپ کی انفارمیشن بیسڈ میکنزم اینڈ شیئرنگ آف انفارمیشن, کہ جو انٹیلیجنس انفارمیشن آپ کے پاس ہے وہ آپ ہم سے شیئر کریں, جو ہمارے پاس ہے ہم آپ سے شیئر کریں, اور اس ریجنل پیس اور سٹیبلٹی کو انشور کریں. وہ الفاظ آپ ٹویسٹ نہ کریں کہ بھئی پاکستان سے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں قطن نہیں کر رہا ہوں, میں سوال پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میرا کوئی, میں نے آپ کا لفظ ٹویسٹ نہیں کیا. آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے جو کہا کہ پاکستان کی سرزمین دہشت گردی میں ایران میں استعمال ہوتی رہی ہے, یہ ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. چلیں میں مان گیا. یہ چیز آپ سے پوچھ رہا ہوں, اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں, اور نہ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ میں نے کہا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس پیرائے میں وہ گفتگو ہوئی, آپ اس پورے نیریٹیو کو, اس کو صرف ایک اعلامیے میں اگر وہ چیز لکھی ہے ڈاکٹر صاحبہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. ابھی 1 منٹ پہلے آپ نے کہا ہے میڈم
1 منٹ پہلے آپ نے کہا ہے کہ اجازت اداروں سے لے کے بریفنگ لینے کے بعد یہ کہا گیا ہے. جو کہا گیا ہے اس کا کلپ میر صاحب چلا چکے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں یہ پالیسی ہے اور اس میں بریفنگ ملی ہے. ہاں یہ کہا ہے انہوں نے کہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر اعلامیہ نہیں بنتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب پرائم ہماری منسٹر پالیسی کا ہے. اپنا کوئی اوپینین نہیں ہوتا, نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اصل میں اوپینین ہوتا. تو نیشنل انٹرسٹ کی بات کیا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. تو میر صاحب ایران کے متعلق تو پالیسی کلیئر ہو گئی نا, آپ کو کوتاہی نہ ہو. میں یہ ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے متعلق کیا پالیسی بس یہ سٹیٹمنٹ ہے, ہندوستان کے متعلق پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں. وہ بتا دیں ہمیں. پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے, اس میں کون سی ابہام کدھر ہے. اور یہ پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک میں ٹیررزم کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. بس تو نوید قمر صاحب اعتراف کیا گیا دونوں ہے ایک بات کر رہے ہیں یا مختلف بات کر رہے ہیں, اس کے متعلق ہمیں کیا پوزیشن لینی چاہیے موونگ فارورڈ. دیکھیں بات سیدھی ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے. بات یہ ہے کہ کیا ہماری سرزمین سے ٹیررسٹ جا کے کہیں اور ٹیررزم کرتے رہے ہیں نہیں. آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو مختلف ہے پہلے کی سٹیٹمنٹ سے, وہ یہ کہتی ہے کہ ہاں ہماری سرزمین سے موومنٹ ہو کے یا ٹیررسٹ جا کے ایران میں ٹیررزم میں ملوث ہوتے رہے. صاحب انڈیویجول ایکشن کسی تنظیم کا سٹیٹ سپانسرڈ پالیسی نہیں ہے. ارے بی بی میں تو بات وہی کر رہا ہوں نا. انڈیویجول ایکشن میں نے یہ نہیں کہا کہ سٹیٹ سپانسرڈ ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین اور میں نے بھی نہیں کہا کہ سٹیٹ سپانسرڈ ہے. ٹو میک اٹ ویری کلیئر, بات جو ان کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ماضی میں, جو کہ ایک ویلڈ سوال ہے, کہ کیا آپ اب یہ پوزیشن بھی ہے کیونکہ نیشنل ایکشن پلان پھر ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا نا. نیشنل ایکشن پلان تو کلیئرلی کہتا ہے کہ بھئی نو گڈ طالبان. اگر ایک واقعہ, اور دیٹ مینس نہیں, واقعے کی بات نہیں ہے. ایک واقعہ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں, ایک واقعہ یاد دلا دیتا ہوں. ایک تنظیم ہے جند اللہ جو ایرانی علاقے میں آپریٹ کرتی ہے, سب کو پتہ ہے. جند اللہ کا جو کچھ لیڈرز ہیں ان کو پاکستان سے پکڑ کر پاکستان نے ایران کے حوالے کر دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسٹیٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں. اسٹیٹ اس مائنڈ سیٹ کو ریڈیکیٹ کرنا چاہتی ہے اور وہ اس سوچ کے ساتھ نہیں ہے. اس جو آپ کو پکڑ کے آپ دے رہے ہیں, تھوڑا مجھے اگر کمپلیٹ کرنے دیں. پیپلز پارٹی کی بھی یہی پالیسی تھی, یہی پالیسی مسلم لیگ نون کی تھی, یہی پالیسی تحریک انصاف کی ہے. نہیں, there is a shift in policy. وہ خود کہہ رہی ہے کہ shift policy ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی پالیسی ہے. میں تو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, اگر مجھے میں سمجھاؤں گا. انہوں نے کہا ہے کہ شفٹنگ پالیسی آئی ہے اور بریفنگ کے بعد آئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں. لیکن میں سمجھنا ضرور چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان کی ٹیریٹری سے ٹیررسٹ جا کے دوسرے ملکوں میں ٹیررزم میں انڈلج ہوتے رہے ہیں. لیکن اب ہماری پالیسی یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھی کسی کو اب بھی نہیں, مطلب آئی گیس فیوچر میں ہوگا, کیونکہ یہ تو ریسنٹ انسیڈنٹ کی بات ہوئی تھی جو ایران والی تھی. فیوچر میں کوئی بھی اسپیسیفک ہے جی, ہاں بلے کوئی بھی انسیڈنٹ اسپیسیفک سٹیٹمنٹ ہے. بابا میں ختم تو کرنے دے. کوئی بھی شخص پاکستان کی ٹیریٹری سے کسی اور ملک میں جا کے ٹیررزم نہیں کرے گا, حالانکہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. یہ پوزیشن ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی حکومت تھی تو پاکستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے اپنے مشترکہ اجلاس میں ایک ریزولوشن منظور کیا تھا جس میں یہ واضح طور پہ یہ کہا گیا تھا that the territory of Pakistan will not be allowed to destabilize any neighboring country. Unfortunately, despite that, ہوتا رہا, ہوئے نا, جو کہ پاکستان کو اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوا دنیا ساری میں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کی تو یہی پالیسی رہی ہے, لیکن اب جو ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو سے اشارہ مل رہا ہے کہ اب تمام ادارے ایک پیج پہ, all institutions are on board. اور یہ ان کو خوش ہونا چاہیے. جو جند اللہ کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیں کچھ ریالٹیز ہیں, آپ ان سے آنکھیں نہیں چرا سکتے. جند اللہ کا آپ نے خود کہا کہ وہ پکڑ کے حوالے کیے, جنہوں نے وہاں جا کے سوئسائڈل اٹیک کیے, اور اس کو آپ کیسے ڈینائی کریں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول جو ایکشن ہے
کسی کا انڈیویجول مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے, اور ہم اس انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہیں, ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں ہیں, اور ہم اس کو ختم کریں گے, اور ہم اس کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے, میں مجھے ایک وقفہ لینا ہے. وقفہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک مسئلہ اٹھایا تھا کہ لورا لائی کے علاقے میں ایک صاحب تھے ارمان لونی, ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ پولیس تشدد سے جاں بحق ہو گئے ہیں. لیکن اب میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ سینڈمن پروونشل ہاسپٹل کوئٹہ جو ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کیا ہے 22/4/2019 کو, تقریباً 2 مہینے کے بعد, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو موت ہے وہ دل کے عارضے کی وجہ سے ہوئی تھی. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا, اب یہ بتائیں ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ, کل آپ لاہور میں تھیں, آپ نے سارا دن وہاں پہ گزارا, عثمان بزدار صاحب کو بھی ملی, آپ پرویز لائی صاحب کو بھی ملی, اور بھی لوگوں کو ملی. آپ اتنے اعتماد سے یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بطور وزیر اعلیٰ اپنے 5 سال پورے کریں گے؟ کیونکہ آپ کو یقیناً بہت سے لوگوں نے یہ سینسٹائز کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ یہ آپ سے پہلے فواد چودھری صاحب بھی ایسی ہی باتیں کرتے کرتے چلے گئے. میر صاحب دیکھیں, مجھے میرے کیپٹن کا جو کانفیڈنس ہے عثمان بزدار پہ, وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کی ٹیم کے اندر جو بھی کھیل رہا ہے مجھے اس کو سپورٹ کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. ایشو یہ ہے کہ عثمان بزدار 60% آف پاکستان پہ, جو پنجاب ہماری مین بیٹل گراؤنڈ ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے لیے بڑا سینسٹیو پروونس ہے. اس میں عثمان بزدار صاحب کی کچھ ایشوز تھے میڈیا ریلیٹڈ, جو پرسیپشن ہے ان کی ایسی بنا دی گئی میڈیا میں کہ بھئی انکمپیٹنٹ ہیں, یا وہ ڈیلیور نہیں ہو رہا, یا پنجاب میں کوئی کام نہیں ہو رہا. تو کل جب میری میٹنگ تھی اور پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پہ اسپیشلی میں وہاں گئی ہوں کہ ان کے جو میڈیا کے ساتھ گیپس ہیں وہ کیا ہیں, کیا وہ اپنی سروس ڈیلیوری انیشیٹو جو ان کے پروجیکٹس ایگزسٹ کرتے ہیں وہ میڈیا سے شیئر نہیں کر پا رہے, یا میڈیا اس کو بائی نہیں کرتا, یا ڈسکنیکٹ ہے, تو کس لیول پہ ہے. تو کل جب میں وہاں بیٹھ کے ڈیٹیل سے ہماری بات چیت ہوئی تو یہ یقین مانیں کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہے, اور یہ ایک ٹوٹل کمیونیکیشن گیپ ہے. اور اس میں عثمان بزدار صاحب کو عمران خان صاحب کا بھرپور اعتماد حاصل ہے. وہ بالکل چٹان کی طرح ان کے پیچھے کھڑے ہیں, اور ان کو بھی ڈیلیور بھی کرنا ہے, پرفارم بھی کرنا ہے, اور عمران خان صاحب کی طاقت کو بڑھانا ہے. اور یہی کل ہم نے جو ایجنڈا ڈسکس کیا کہ جو سروس ڈیلیوری اورینٹیڈ انیشیٹو ہیں, پنجاب گورنمنٹ نے وہاں مختلف پروجیکٹ انیشیٹ کیے ہیں, لیکن پبلک تک, میڈیا تک ان کی بھنک نہیں پڑ رہی. وہ سینے سے لگا کے کون بیٹھا ہوا ہے جو پبلک سے شیئر نہیں کر رہا. تو یہ کچھ میکنزمز اور اسٹرکچرل چینجز کرنے کی ضرورت ہے وہاں جہاں پہ وہ گیپ جو ہے وہ فل ہو, اور انشاءاللہ ان کی پرفارمنس آپ کو گراؤنڈ میں نظر آئے گی. آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کے خلاف سازش تو کر رہا تھا وہاں پہ, کوئی نہ کوئی تو تھا. نوید قمر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو بھی صرف 8 مہینے ہوئے ہیں, تو کیوں یہ میڈیا میں پرسیپشن بنانے کی کوشش کر دی گئی بڑا انکمپیٹنٹ آدمی ہے, اس کو تبدیل کر دو؟ میرے بھائی, آپ نے اتنی بڑی تبدیلی یہاں دیکھ لی. آپ کا اوپننگ بیٹسمین جو تھا حکومت کا, اسد عمر صاحب, جس پہ پورا اکانومی کا دار و مدار رکھ رہے تھے عمران خان صاحب, ان کو جب چینج کر دیا گیا, جب اتنے سارے اور وزراء جو کہ یہی باتیں کرتے تھے, فار ایگزامپل فواد چودھری صاحب یا اور بھی جن کو یہ تھا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے, وہ بھی چلے گئے. تو یہ بات تو کوئی میڈیا کا اس میں کیا قصور ہے کہ میڈیا سب سوچے؟ اور خود پرائم منسٹر صاحب بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی پرفارمنس کے بیسس پہ میں جو ہے کسی وقت پتہ ہے ان کو کہ پرفارمنس اورینٹڈ ڈیلیور کرنا. ارے بیوی یار, آج مجھے لگتا ہے ایک ہی گیسٹ کافی تھا آپ کے لیے. اب بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا, ہمیں بھی کیوں یقین ہو کہ وہ چینج نہیں ہوں گے.
चेंज करना चीफ मिनिस्टर को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है कि आप एक नोटिफिकेशन से नहीं चेंज कर सकते जैसे कि किसी वजीर को कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको फिर वोटिंग करानी है, क्योंकि आपको पता है कि आपने कायम अली शाह की जगह पे मुराद अली शाह को लाना था, तो आपको कितने पापड़ बेलने पड़े थे। नहीं वो, लेकिन वो फिर भी एक मेजॉरिटी काफ़ी सब्सटेंटिव थी, यहाँ एक बहुत नैरो मेजॉरिटी है, इस वजह से केपी वाला मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान होगा क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब की अचीवमेंट्स आप हमें क्या बता रही हैं, या उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो हैं, जो इन्हीं के कैबिनेट, मेरे भी कैबिनेट कलीग रह चुके हैं, ये माशाल्लाह सारी कैबिनेट ही वहीं से निकली है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कैबिनेट से। तो वो क्या आप उन पे नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे? लेट अस बी क्लियर, मेरे हिसाब से उस्मान बुज़दार साहब की परसेप्शन जो है पब्लिक में बहुत नेगेटिव है, और अगर आपने किसी को इस पैमाने पे तोड़ना है तो डेफिनेटली उस पे वो पूरे नहीं होता। अच्छा, अब मुसद्दिक मलिक साहब, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो तो ये नहीं आप कह सकते कि जो पिछली हुकूमत थी उसमें वो नून लीग के साथ थे और उससे पिछली हुकूमत में वो पीपल्स पार्टी के साथ थे। ना वो पीपल्स पार्टी के एमपी रहे हैं, ना वो नून लीग के एमपी रहे हैं, टिकट होल्डर रहे हैं नून लीग के, लेकिन मजमूई तौर पे तो एक नया चेहरा है ना, ये तो आप माने। तो अगर वो इमरान नया चेहरा लाएं तो उस पर भी तनकीद होती है, कोई पुराना चेहरा ले आएं तो उस पर भी तनकीद होती है। मीर साहब, हमारी तरफ से तो कोई तनकीद नहीं हुई, हमने क्या तनकीद करनी है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि साल ख़त्म होने को आ गया है, अब तक पंजाब का जो डेवलपमेंटल बजट है उसका 20% खर्च हुआ है। आप चेक कर लीजिए, 21 हो गया होगा, 22 हो गया होगा, यानी सारा साल ख़त्म हो गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर 100 स्कूल बनने थे तो 20 बने हैं। इसका मतलब है 100 हस्पताल बेड लगने थे तो 20 लगे हैं। तो जब आपकी कारकर्दगी आप एम्पिरिकली टेस्ट करने की कोशिश करें, आप देखें कि आपने लोगों से वादे किए हैं। एक तो वफाकी हुकूमत के वादे थे जिसमें महंगाई आड़े आ गई, जिसमें ये जो तरक्की की शरह में कमी है वो आड़े आ गई, डेवलपमेंटल बजट 40% काट दिया, चलें काट के सूबों को दे दिया। अब सूबे भी अगर खर्च नहीं कर पाए, अगर उस्मान बुज़दार साहब अपने सूबे की तरक्की के लिए 20% से ज़्यादा 9 महीने 8 महीने में बजट नहीं खर्च कर सके, जून में नया बजट आ जाएगा, तो फिर आप मुझे बताइए हम किस जाविये से इस तरक्की को देखें, किस जाविये से इस हुकूमत को देखें। ठीक है, उस हुकूमत में 5 वहाँ पे 4 या 5 गिरोह हैं, आपको मालूम है उनके मुतल्लिक। उनमें से एक तो फटे लगा दिए वो अलीम खान साहब, क्योंकि वो बहुत करीब पहुँच रहे थे। मगर सरवर खान साहब का इंटरव्यू आप देख लें 3 दिन पहले का, 2 दिन पहले का, उन्होंने क्या कहा है वहाँ पे पंजाब के मुतल्लिक और अपनी लीडरशिप के मुतल्लिक। तो आप ये उन्होंने कोई ऐसी खास बात तो नहीं की, उन्होंने तो आलू छोले का जिक्र किया है। वो आलू छोले का जिक्र तो उन्होंने मुहावरतन किया है कि यार हम तो बैठे हैं, उसमें गवर्नर हाउस में बैठा हूं, आलू छोले तो नहीं सेंटर को हिट किया ना मीर साहब। जी मीर साहब उन्होंने एक पावर सेंटर का नाम लेके कि अगर वो पावर सेंटर, मुझे अच्छा नहीं लगता नाम लेना, कि अगर वो पावर सेंटर सारा कुछ कर रहा है तो हम इधर आलू छोले बेचने आए। तो आलू छोले बेचना को बुरी बात है? आप देखें अपने मुतल्लिक कर रहे हैं, छोले बेचने वाले भी इंसान होते हैं, वो कोई बुरी बात तो नहीं। आलू छोले इंसान तो होते हैं, लेकिन वो पंजाब तो नहीं चलाते ना, वो आलू छोले बेचते हैं। अच्छी बात ये जी एक मिनट अगर इजाजत हो, 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा, मैं सिर्फ अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं, मैं 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। जी तो मैं आखिर में एक सवाल भी उठाना चाहता हूं, मैं माफ़ी चाहता हूं, वो थोड़ा मुझे वहीं से शुरू करना चाहिए था, लेकिन चलें एक पॉलिसी तो हमें हुकूमत की समझ आ गई। जो वज़ीर आज़म ने मोदी के मुतल्लिक उनकी कैंपेन के हवाले से कहा था कि इलाकाई सलामती और कश्मीरी जो जिद्दोजहद है उसको आगे पहुँचाने के लिए मोदी का इलेक्शन में जीतना बहुत ज़रूरी, क्या ये भी हमारी पॉलिसी है? कल हम भी ये कह सकते हैं जाके? अब ये ज़रा इसका पहले जवाब दे दें। पहले तो मैं जवाब दूंगी जो पंजाब का इन्होंने जिक्र किया। देखें मीर साहब, पंजाब की जो शहबाज शरीफ साहब की और मुसद्दक साहब की जो कारस्तानी है और जो वहाँ इनके करतूत हैं, आप एक दिन रखें वहाँ, मैं आपको दावत दे रही हूँ कि आप सिर्फ पंजाब की प्रीवियस जो इकनॉमिक गवर्नेंस का चार्ट है वो सामने रखें। 100 अरब रुपए की ये ओवरड्राफ्टिंग करके गए, फज पेमेंट्स ठेकेदारों को जो चेक दिए 80 अरब के वो बाउंस हुए, और पूरा पंजाब का ख़जाना इस हद तक खोखला करके गए कि उस्मान बुज़दार को उन अदारों के अंदर जो शहबाज शरीफ के डसे हुए थे
وہاں ان زخموں پہ مرہم رکھنے میں 8 مہینے چاہیے تھے. اور وہ آج جو انیشیٹو اس ملک کے اندر ہو کیا رہا تھا اس صوبے میں کہ جس ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو وہ اپروو کرتے اس کا 20% جو ہے وہ پبلسٹی فنڈ ہوتا, کہ وہ فارمولا یہ تھا کہ ڈھول دونوں ہاتھوں سے بجانا ہے, بلے بلے بہت کام ہو رہا ہے, میڈیا کے وہ اپنے ساتھ تھرو میڈیا کمپین انگیج رکھنا ہے, پرسیپشن اس کی ہائی رکھنی ہے, گراؤنڈ پہ جو ہے ڈیلیوری وہ قرضے لے کے کرنی ہے. تو ہمارے جو بجٹری اور فزیکل سپیس ہے اور کٹی میں جو ہوگا اسی حساب سے آپ نے پرفارم کرنا ہے. اور ان 8 مہینوں میں آپ نے ڈیولپمنٹل بجٹ تو لائن یہ ایک لمبا جواب ہو گیا آپ کا, لیکن وہ مودی والا جواب دینا. مودی والے جواب میں بڑا کلیئر ورژن ہے. وہ ایک تو انٹرویو جو تھا وہ توڑ مروڑ کے اس کی وضاحت آ چکی ہے اور وہ آپ نے پڑھ لی ہوگی. وہ جو صاحب تھے جنہوں نے وہ سارا کریٹ کیا کہ مودی کے حوالے سے اس اسپیسیفک کشمیر اس پہ تھا کہ دونوں لیڈرشپ کانگریس کی اور مودی کی اس پہ ڈسکشن ہوئی, اس نے پورا ان کا ورژن نہیں چھاپا. اس ورژن میں وہ توڑ مروڑ کے دیا گیا اور اس میں کہیں یہ نہیں تھا کہ اس کے آنے سے ہمیں فائدہ ہو. نہیں بڑے کلیئرلی ریکارڈڈ انٹرویو ہے, آپ کو پتہ ہے یہ جو بات میر سٹیٹمنٹ صاحب میں آپ ڈینائل آیا وضاحت کریں کہ انٹرویو کیسے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے کچھ کاٹ دی ہیں چیزیں, ہاں ساری نہیں چلائی, لیکن وہ کیوں کاٹی ہیں تو اس کو دوبارہ تو انٹرویو دیں گے. نہیں کاٹی اس کے متعلق تو دیکھیں میر صاحب وہ تو کھیل بھی گیا آپ کے ساتھ جان ایک منٹ, نوید قمر صاحب کو اس پہ سمجھ نہیں آ رہی, ہم تو وہ نوید قمر صاحب کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ ہمیں بتائیں گے تو ہم بھی میں ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی نوید قمر صاحب, بہت سی چیزیں سمجھ آ گئی ہیں, بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آئیں, آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آئی ابھی تک؟ دیکھیں جو بات نہیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ کیا, کیونکہ ایک لحاظ سے تو اس ساری بات سے میں سینس ہے. سینس اس لیے کہ ایک دنیا میں آج کل نیکسس ہے جس میں صدر ٹرمپ کا امریکہ, جس میں بینجامن نیتنیاہو کا اسرائیل, جس میں ہمارے کچھ دوست ممالک جن کے ساتھ ہم آج کل زیادہ اور قریب ہوتے جا رہے ہیں, وہ سب ایک نیکسس میں آتے ہیں اور مودی اسی نیکسس کا ایک حصہ ہے. تو اگر عمران خان صاحب نے اس تناظر میں ایک امریکی اخبار کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہاں مودی اچھا ہے اور آئے گا تو ہمارے لیے بہتر ہوگا, پھر تو ایک سینس بنتی ہے بات. لیکن اگر انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے تناظر میں کہا ہے کہ جی کشمیر کو مارنے والا یہ بندہ بچر آف کشمیر, اس کو ہم خود کہتے ہیں, وہ بچر آف کشمیر کشمیری لوگوں کا کی باتوں کو تو ان کو بھی حیران کر دیا, کانگریس پارٹی کو بھی ٹو بی آنیسٹ حیران کر دیا, جو کہ ریس میں ابھی بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آ جائے. اب تو ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کر دی ہے. میر صاحب اس میں آپ نے شفقت محمود صاحب سے بات کی اور جب یہ ایشو اٹھا تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے اسپوکس پرسن میٹنگ میں بھی بات ہوئی تو انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن کی اور بعد میں شفقت محمود صاحب کے شفقت صاحب نے یہیں بیٹھ کے وضاحت اور وضاحت کر دی. اس لیے اس ایشو کو بار بار ہم ڈسکس نہ کریں, اب ذرا تھوڑا سا کشمیر کاز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ ہزار یکجہتی ہم اس حکومت کا پرائم ایجنڈا ہے اور کبھی بھی ان کی قربانیوں کا کوئی کمپرومائز یا سودے بازی نہیں ہو سکتی. اب یہ بتا دیں کہ آج نون لیگ نے ایک بل موو کیا ہے قومی اسمبلی میں نئے صوبوں کا, لیکن وہ جنوبی پنجاب صوبہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ بہاولپور صوبہ بھی کہہ رہے ہیں, ہزارہ صوبہ بھی کہہ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے کہ عمران خان صاحب جنوبی پنجاب صوبے پہ اپنا وعدہ پورا کریں گے؟ یہ پنجابی میں وہ کہاوت ہے نا کہ نہ لنگی کھیٹے گی نہ کھیڈن دے گی. یہ سارا پوائنٹ سکورنگ گیم ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ جس طرف چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں, ہزارہ صوبہ اس میں ہے, آپ اس میں نہیں, اس میں بل میں نہیں ہے. ہاں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر تو پاکستان کے عوام کے سینٹیمنٹس کے ساتھ ان کی جذبات احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ لیجسلیشن, وہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کنسلٹیشن کے بغیر ہمارا جو ریزالو ہے جنوبی صوبہ بنانے کے حوالے سے, جو کمٹمنٹ ہے وہاں سیکریٹریٹ کے حوالے سے وہ سٹاف کی اپائنٹمنٹس اور فردر اس کو لوگوں تک وہ
رسائی ان سہولیات کی دستیاب کرنے کے لیے ایک پروسیس شروع ہے، لیکن بغیر حکومت کو آن بورڈ لیے، کنسنسس کریٹ کیے بغیر اس قسم کے کسی بل کا اس وقت پارلیمنٹ میں لانا ابہام پیدا کرنا ہے اور اصل مقصد سے پیچھے ہٹنا ہے. اور ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے نا نوید قمر صاحب، ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے. بالکل دیکھیں نا کتنی دفعہ اس پارلیمنٹ میں ہوئی، انہوں نے ان کی گورنمنٹ میں پوچھیں کتنی دفعہ انہوں نے تو ریزولوشن منظور کیا تھا. ہاں تو یہی کہہ رہی ہوں نا، رزلٹ کیا نکلا؟ نہیں، رزلٹ نکلے گا تب جب ساری پارٹیز جو ہیں سنسیئرلی کوشش کریں گی. آج ہم نے ویلکم ضرور کیا کہ بھئی یہ انیشیٹو ہوا ہے، لیکن ہم جنوبی پنجاب کا صوبہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں 2 صوبے ہونے چاہیے. یہ بہاولپور کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور خاص کر جو پی ٹی آئی کا پروپوزل ہے کہ ایک گلوریفائڈ کمشنر بہاولپور میں لگا دیں اور کہہ دیں کہ جی ہم وہ ایک اور اس کو صوبے کی جگہ آپ یہ ایکسیپٹ کر دیں، تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صوبے کا مطلب ہوتا ہے پراپر صوبہ ہونا چاہیے جس کی سینٹ میں ریپرزنٹیشن ہو، جس کی این ایف سی میں ریپرزنٹیشن ہو، جس کی ارسا میں ریپرزنٹیشن ہو. اور پی ٹی آئی کا موقف اگر ڈیولیوشن آف پاور ہمارا بلیو ہے، اگر پی ٹی آئی سنسیئرلی صوبہ بناتی ہے تو ہم بالکل ان کا ساتھ دیں گے. جی مصدق صاحب، صرف 10 سیکنڈ میں بتائیں کہ کیا بہاولپور صوبے کی بات کر کے آپ جنوبی پنجاب صوبے کا راستہ نہیں روک رہے؟ جی مجھے نہیں سمجھ آتی. اگر پارلیمان ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ لوگوں کی ول جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے، تو 2 لوگ تو یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے نا، اس پہ ڈسکشن ہونے دیں. اور اگر لوگ کہیں گے کہ بہاولپور نہیں بنانا تو نہیں بنے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جنوبی پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کا جو بجٹ دینا تھا انہوں نے تاکہ وہ بن سکے، اس کی ڈیڈ لائن 10 تاریخ تھی. ان سے پوچھیں صوبہ چھوڑ دیں، انہوں نے وہ بجٹ دے دیا پنجاب حکومت. چلیں اب یہ تو اب پنجاب حکومت سے پوچھ لیا ہوتا ہے تو سیکریٹریٹ کیسے بنے گا؟ یہ صوبہ چھوڑیں، سیکریٹریٹ بھی نہیں بنانا چاہتے ایشو، اور اس کی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور ابھی جو اویلیبل سٹاف ہے اسی کی وہاں پوسٹنگ ہو رہی ہے تاکہ ایکسیس سٹاف جو ہے اس کو کہیں نیا سیکریٹریٹ تو میڈم نہیں بن سکے گا. اس کو ری لوکیٹ کیا جائے. بہت شکریہ نوید قمر صاحب، بہت شکریہ. اور مصدق ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.